दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ADC असलम, ये हर वक्त उनके साथ होते थे और सरकारी तौर पे उनके खिदमत गुजार थे। उन्होंने मसनद खिलाफत बिछा दी और खलीफा का इंतज़ार करने लगे। मसनद खिलाफत की तशरीह कर दूँ कि ये खजूरों की बनी हुई, खजूरों के पत्तों से बनी हुई एक चटाई थी जो बिछाई जाती थी मखसूस जगह पे। कई लोगों ने मस्जिदों में, अब तो खैर कालीन आ गए हैं, मेरे जैसे पेंडू लोग जो हैं उन्होंने मस्जिदों में ये चटाई देखी होगी, वो बिछा दी गई। ये वो चटाई थी जिस पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो भी बैठ सकते थे जो कि ग़ुलाम थे, और हज़रत खुब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो भी बैठ सकते थे खलीफा के साथ। और ज़्यादातर जो है वो जब आते तो वो खलीफा के साथ ही बैठते थे। ये दो वो शख्सियात हैं जिन पर एक जैसा जुल्म किया गया था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गर्म रेत पर लिटा कर इनके सीने पर पत्थर रखा जाता, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और हज़रत खुबाब के बारे में कहा जाता है कि उनको अंगारों पर लिटाया जाता, अंगारों पर। बहरहाल वो मसनद बिछ गई। थोड़ी देर बाद खलीफा आ गए, वो अपने मसनद पे बैठे। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि बाहर शोर सुनाई दिया। खलीफा ने कहा कि बाहर देखें तो दो खवातीन लड़ती झगड़ती जो है वो दाखिल हुई खलीफा के सामने, कमरे में दाखिल हुई। और उनका रोला ये था, एक औरत ने एक बड़ा प्यारा गोल मटोल सा बच्चा उठाया हुआ था और दोनों का दावा था कि वो बच्चा उसका है। खलीफा वैसे भी औरतों की ज़रा आवाज़ से और उससे घबरा जाया करते थे, यानी औरतों के जो मामलात थे। अब जो उनके सामने मामला आया था वो दोनों कस्में कुरान उठाने लगी कि ये बच्चा जो है ना वो मेरा है। अब क्या मैकेनिज़्म था खलीफा के पास कि वो जो है ना वो कहते कि ये इसका है या इसका है। बहरहाल हस्ब मामूल जो है वो असलम को कहा गया कि पता करें मौला अली इब्ने अबी तालिब का कि अगर उनके पास टाइम है तो उनको बुलाया जाए या हम खुद उनकी खिदमत में पेश हो जाते हैं। बहरहाल थोड़ी देर बाद मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, वो वहाँ पे बैठे और उनके सामने मसला रखा गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो कोई मसला नहीं है, ये इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है। और उन्होंने हुक्म जारी किया कि एक तेज़ धार जो है वो आरी लाई जाए लोहे की। वहाँ पे मौजूद हर शख्स हैरान रह गया और सबब पूछा गया कि मौला आरी का क्या करना है। ख़वातीन ने भी पूछा कि आरी का क्या करना है। तो मौला ने फरमाया कि मैं बिल्कुल नाप कर ये जो छोटा बच्चा है इसको दरमियान में से काट देता हूँ और एक हिस्सा एक खातून को दे देता हूँ और दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरी खातून को दे देता हूँ, मसला इस तरह ख़त्म हो जाएगा। जब ये आपने कहा तो एक ख़वातीन वो घुटनों के बल बैठ गई और वो वास्ते देने लगी, क्या मुझे हिस्सा न दें, मैं अपना हिस्सा इस खातून को बख्शती हूँ, आप बच्चे को काटे ना, मेरी ये फरियाद है। उस औरत ने दुहाई डाल दी। जब ये सारा कुछ हुआ तो मौला ने फैसला सुनाया कि जो खातून तरले डाल रही है, मिन्नतें डाल रही है, क्योंकि इस दौरान जिस औरत ने बच्चा उठाया हुआ था वो बिल्कुल साकित और जामिद खड़ी थी, आपने फैसला जारी किया कि ये बच्चा इस रोती पीटती खातून का है जो अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गई है और जो अपने बेटे को कटता हुआ नहीं देख सकती थी। बहरहाल जब थोड़ा बहुत दबाव डाला गया तो उस खातून ने जिसके पास बच्चा था उसने वाज़े तौर पर इकरार कर लिया कि ये बच्चा मेरा नहीं था, मेरी औलाद नहीं है, इसके पहले भी बच्चे हैं। तो मैंने बहरहाल ये चाल चली कि ये जो है वो मैं कब्ज़ा कर लेती हूँ, लोगों को भी पता नहीं चलेगा और खलीफा भी मेरे हक़ में फ़ैसला दे देंगे
تو اس وجہ سے یہ بچہ میں نے لیا۔ لیکن یہ جو عورت رو رہی ہے، یہ جو عورت واسطے ڈال رہی ہے، یہ بچہ واقعی اس کا ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے وہ بچہ اس کی اصلی ماں کے ایک تو حوالے کیا، دوسرا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا دی مولا علی کو، اور ساتھ بڑا مشہور فقرہ کہا کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کب کا ہلاک ہو جاتا، اور یوں یہ جو ہے وہ معاملہ نپٹا۔ لیکن وہ جس خاتون کا دعوت تھا بچے کا، اس پر کوئی حد جاری نہیں کی گئی، کیونکہ وہ بھی ممتا کے ہاتھوں سے مجبور تھی، اور اسے بھی تسلی دے کر اور دعا دے کر یہ معاملہ نپٹا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 16 اکتوبر ہے، میں دیکھ بھی لیتا ہوں، اور دن ہے جمعرات کا۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جمعرات کا جو دن ہے، ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ یہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا دن ہوتا ہے، ان کو یاد کرنے کا دن ہوتا ہے، اور ان کی طرف تحفے بھیجنے کا دن ہوتا ہے۔ تو آپ بھی لازمی اپنے اور میرے مرحومین کے لیے تحفے بھیجیں، اور وہ تحفے ہوتے ہیں دعاؤں کے۔ اس سے پہلے کہ ہم حالات پر نظر ڈالیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ سے وہی درخواست ہے کہ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری فیملی کا حصہ بنیں، یوٹیوب فیملی کا۔ اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں، آپ کو کانٹینٹ پسند نہیں ہے تو آپ بڑی خوشی سے اور اپنی مرضی سے چینل کو انسبسکرائب جو ہے وہ کر دیں، اور ہمیشہ خوش رہیں۔ ورنہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا پیغام خاص کر نوجوانوں تک پہنچائیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ فقرہ میں نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں۔ اور خاص بات وہی کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایوریج ویو ڈوریشن جو ہے وہ ہمارا تقریباً 13 تک پہنچ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی مدد سے اور اللہ پاک کے کرم سے اس کو جو ہے وہ ہم نے 20 تک پہنچانا ہے۔ ایک جو ہے وہ محترم ویور، کیونکہ میں آپ ہی کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہوں، ان کی خواہش کے مطابق یہ ہو گیا، اور تھو 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 یہ ہو گیا۔ ہم نے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرا لیا ہے۔ اب آتے ہیں کچھ تازہ ترین خبریں۔ 28 نومبر 2025 آپ لوگوں کو اب یاد ہو گیا ہوگا، یہ وہ دن ہے جب ہمارے فیورٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری یہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ پر نئے آرمی چیف جو ہے وہ آئیں گے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ آغاز اچھی خبر سے کرتے ہیں، کیونکہ اچھی خبریں بہت کم سننے کو ملتی ہیں، اور وہ بھی لوگوں کے لیے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 5.25 روپے فی لیٹر جو ہے اس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اچھی خبر ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ یہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بھی جڑی ہوتی ہیں، خاص کر جو ہے نا ہماری سبزیاں، پھل، ان کے کرائے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے، اور حالانکہ زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ مسلسل نیچے گر رہی ہیں، سونے کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر یہ بھی نہ کرتے تو ہم کیا کرتے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ناقابل یقین مناظر دیکھے گئے ہیں گورنر ہاؤس میں، اور یہ دیکھے گئے ہیں کل، جب کم عمر ترین وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے جو ہے وہ حلف اٹھایا۔ وہاں پہ بہت بڑی تعداد تھی، خاص کر نوجوانوں کی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے، اور خاص کر اگر پاکستان میں میرٹ جو ہے وہ رائج ہوتا ہے، میرٹ کی بات ہوتی ہے، تو نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ ایک تو سیاست میں حصہ لیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کسی نظریے پر
کھڑے ہوں، اور تیسری بات یہ کہ جدوجہد کریں، ملکی معاملات میں جو ہے وہ حصہ لیں، تو ایک دن آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن سکتے ہیں۔ یہ پیغام دیا ہے مرشد عمران خان نے کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال بہت بڑی جو ہے یہ تقریب تھی اور وہاں پہ بہت بڑا رش تھا۔ سب سے پہلے جو وزیر اعلیٰ نے کام کیا حلف اٹھانے کے بعد، انہوں نے IGKPK کو جو ہے وہ طلب کیا اور ان سے رپورٹ مانگی کہ صنم جاوید کے ساتھ جو اچانک ہوا KPK یعنی وزیر اعلیٰ کے گھر کے قریب، تو وہ کیا چکر تھا، وہ کس طرح کیا گیا، آپ کو اعتماد میں لیا گیا یا آپ کو بتایا گیا۔ اور سہیل آفریدی کا ٹیسٹ ہی یہی ہے، یہ جو بابو ہے نا، بابو، یہ یعنی کھاتا کسی اور کا ہے اور انڈا کہیں اور دیتے ہیں۔ یہ بابو یہ مانتے کسی اور کی ہیں۔ اگر ان کو پٹا ڈال لیا سہیل آفریدی نے اور ان کو اپنے تابع لے آئے تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں، کل ان کی بہن نورین نیادی نے یہ پیغام باہر دیا کہ ظلم اور فسطائیت کی ایک نئی جو ہے وہ تاریخ وہ رقم کر دی ہے۔ یعنی جتنا ظلم اور فسطائیت ان 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں ہوا ہے، کیونکہ 28 نومبر کو جنرل صاحب کو 3 سال ہو جائیں گے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، لیکن دونوں طرف سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے۔ افغانستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ہمیں اس سے زیادہ افسوس ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہی جنگ کی پہلی گولی چلتی ہے تو سب سے پہلا قتل جو ہے وہ سچ کا ہوتا ہے، وہ جو پہلی گولی چلتی ہے وہ سچ کو لگتی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے کبھی بھی سچ نہیں بولا جاتا، ہر کوئی دعوے کرتا ہے۔ لیکن قطر، سعودیہ، رشیا انہوں نے مداخلت کی ہے، چین کہ مہربانی کریں، ہر مہینے بعد یار آپ کوئی نہ کوئی شیطانی کر دیتے ہیں اور نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی مداخلت پہ یہ جنگ بندی ہوئی ہے، جس کے بھی کہنے پہ ہوئی ہے، بہرحال 48 گھنٹے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ 2716 یہ لیڈر اور ارکان گرفتار کیے گئے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور اب جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹ ہیں، جو کرائے کے ٹٹو ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ TLP ختم شد، اور اب پریس کانفرنسز بھی شروع ہو رہی ہیں۔ تقریباً 3 پریس کانفرنسز ہو گئی ہیں کہ جی ہمارا TLP سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ TLP کا جو طرز سیاست رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس سے کروڑوں اختلاف ہیں، لیکن جو فسطائیت ہوئی ہم اس کے خلاف ہیں، ورنہ TLP والے سر تن سے جدا۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا جڑاں والے کا واقعہ، جب جو چرچوں کا معاملہ ہوا، پھر کسی کو بھی گستاخ قرار دے کر اور جو ہے نا خود ہی فیصلہ کرنا، یہ معاملات سارے جو ہے نا وہ بہتر نہیں تھے، لیکن ان کو پالا پوسا کس نے؟ اس دن میں نے آپ کو جو ہے نا ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم نے 30 سال تک طالبان کو حلوہ پوڑی کھلایا، ان کو جو ہے نا وہ پالا پوسا، پھر جہاد کے لیے بھیج دیا۔ میں نے یہ نہیں بتایا تھا آپ کو طالبان استعمال اور پھر ختم شد، اس کے بعد MQM استعمال اور پھر ختم شد، اور پھر TLP استعمال، اور اب کہا جا رہا ہے ختم شد کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے جی، آپ انڈے دیں یا آپ بچے دیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ جو ہے نا عمران خان لائے ہیں تو وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرے اور وفاداری کا اعلان کرے۔ ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ فوج کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، فوج کی وفاداری کا اعلان نہیں کرنا پڑتا۔ یہ پاکستان ہے جس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور جس سے وفاداری کرنی پڑتی ہے، اور فوج اس کا ادارہ ہے۔ یعنی وفاداری آپ نے پاکستان کے ساتھ دکھانی ہے اور
पाकिस्तान के लिए मरना मिटना है, और वो हल्फ में कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के वफादार रहेंगे और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। फौज एक इदारा है, फौज खुद हल्फ उठाती है कि हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। फौज ये नहीं कहती कि हम चीफ के हल्फदार रहेंगे या फलां के वफादार रहेंगे, फौज तो खुद मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाती है। बहरहाल ये कुछ ज़्यादा ही, जिस तरह वो शहबाज स्पीड उसने चेरी ब्लॉसम का पूरा डब्बा खाली कर दिया। आजकल राना सनाउल्लाह लोगों का आपको पता है, इनकी जो है ना पांचों घी में और सार कढ़ाई में है, तो ये इन्होंने फरमाया है। उसके बाद जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बड़े खूबसूरत अल्फाज जो है वो मेरे लिए इस्तेमाल किए, और जो है ना वो उन्होंने कहा कि मैंने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचाई, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस शख्स की ये जो है ना वो पोजीशन है। और इन्होंने कहा, एक बार फिर इंडिया को एम्बेरस किया, हालांकि तारीफ भी की नरेंद्र मोदी की कि जी 7 राफेल जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दिए थे और लाखों जो है वो इंसानों के मरने का खदशा था। बहरहाल जितनी चापलूसी उसकी हुई है, जितनी खुशामद उसकी हुई है, शहबाज स्पीड आपको पता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो रशिया है उसके तकरीबन अब तक, ये फिर दावा किया है इसने, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, 15 लाख लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रशिया को पहले हफ्ते में यूक्रेन को क्रश कर देना चाहिए था और जंग जीत लेनी चाहिए थी, लेकिन अब इस जंग को जो है वो 4 साल वो हो चले हैं और रशिया जो है वो इस जंग में फंस गया है। उनके कहने का मतलब ये था कि यूरोप जो है ना, क्योंकि पूरा नेटो यूक्रेन के पीछे खड़ा है, अमेरिका हथियार दे रहा है, तो वो तंज कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन पे। बहरहाल जी, ये शख्स किसी वक्त कुछ भी कह सकता है। जो अगली खबर है वो जो है वो मोहम्मद हनीफ साहब हैं, आप जानते हैं बहुत ज़बरदस्त लिखारी हैं, इनके कॉलम और इनके तबसरे पढ़ने वाले होते हैं, और ये BBC से मुंसलिक हैं, यानी किसी पाकिस्तानी जो है ना कोठे से या चकले से, ये जो आपके 40-39 नाम हैं, मुख्तलिफ नाम, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजदिया नगार और सीनियर पत्नी क्या, ये जो बैठे हैं, ये दलाल, ये मोंडे पे जो है ना सुर्ख मफरल रख के और मुंह में बीड़ी रख के, ये उनकी तरह नहीं है, ये सहाफ़ी हैं वाकई। सच्चा फ़नकार कभी अपनी फ़नकारी से खुद मुतासिर जो है वो नहीं होता। ये उन्होंने शहबाज स्पीड पर और चापलूसी पे तबसरा किया है कि ये सच्चा फ़नकार अपनी फ़नकारी से मुतासिर नहीं होता। और एंड पे उन्होंने लिखा है कि मैं यही जो है ना वो कह सकता हूँ कि बस कर पगले, यानी ट्रंप कहने लगा था, जो इटली की वज़ीर आज़म खड़ी थी खूबसूरत सी, वो कहने लगी थी कि बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। ये हनीफ साहब BBC से शहबाज स्पीड पे तबसरा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अगली बात इससे भी ज़्यादा मज़ेदार की है कि बंद कमरों में हर कोई खुशामद कर लेता है, बंद कमरों में हर कोई चापलूसी कर लेता है, लेकिन जो असल इम्तिहान है, जो असल हुनर है, वो है स्टेज पे परफॉर्म करने का, और जब सामने माहिर फनकार बैठे हों। ये हनीफ साहब कहते हैं शहबाज स्पीड पे कि जब शहबाज शरीफ ने स्टेज पे आगे परफॉर्मेंस दी, जो स्टेज पे उठाए नखरे डोनाल्ड ट्रंप के, तो वो देखने वाले थे। बहरहाल ये हनीफ साहब का तबसरा है। उसके बाद इजराइल ने वो ग्रीटा थम्बर्ग उसका सामान वापस किया है। ये स्वीडन से ताल्लुक़ रखती हैं, एक्टिविस्ट हैं, और ये फ्लोटेला के साथ जो है ना वो इजराइल गई थी। इन पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तनकीद की कि ये बड़ी जो है ना खड़पेंच बनी फिरती है, उसका सामान वापस किया है। मेंटेलिटी देखें, किन लोगों के साथ मुआहदा हुआ है, किन लोगों के साथ हमारा वास्ता है, उसका सामान वापस किया है ग्रीटा थनबर्ग का, और उस सारे सामान पे लिखा हुआ था फाशा ग्रीटा। ये इनकी मेंटेलिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया की 90% जो पॉर्न मूवीज हैं वो ये स्पॉन्सर्ड हैं, यहूदी ये स्पॉन्सर्ड हैं, ये बनाते हैं। और बनाते किस मकसद के लिए हैं? क्योंकि वो आप तो ये सारा कुछ करते हैं, फिर दिखाने की क्या ज़रूरत है, जड़ें काटने के लिए। मौलाना तारिक जमील साहब वैसे भी कह चुके हैं कि हमें जो है ना इंडियन और हमें यूरोपीय जो कल्चर है वो फतह कर चुका है और फतह कर चुका है। हमारी नज़र में क्यों हया नहीं रहा, हमारी जो है ना क्यों अदब और आदाब नहीं रहे।
میں نوجوان لڑکوں کو دیکھتا ہوں جب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے پرانا دور یاد آتا ہے۔ یعنی میں اتنا بھی تو پرانا نہیں ہوں کہ میں کوئی 1840 کی بات کر رہا ہوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ دجال اور موبائل سے پہلے کی بات ہے۔ ہم بھی اسکول پڑھے، کالج پڑھے، یونیورسٹی پڑھے، ہمارے کالج کے پرنسپل تھے، اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، تھپڑتے مارتے تھے، اور پتہ ہے کس بات پہ؟ یونیفارم پہ۔ اب کالج اور یونیفارم کا آپس میں تعلق ہے، تو وہ اور دور تھا۔ اب حیا ختم ہو گئی، حیا کا پانی ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوبصورت مصرع کہا تھا کہ خدا کرے جوانی رہے تیری بے داغ، یعنی اس قسم کا کوئی فکر ہے کہ میری یہی دعا ہے کہ تیری جوانی جو ہے وہ بے داغ رہے۔ ہم بھی جوانوں کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو ہے نا وہ پور موویز والے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ مہدی حسن صاحب کا کہنا ہے، آپ کو پتہ ہے بڑا زبردست صحافی ہیں، خواجہ آصف کے، انہوں نے کپڑے اتارے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اسرائیل کی فتح دیکھنا ہے تو غزہ کو دیکھ لیں، یہ ہوتی ہے فتح، اور واقعی آپ غزہ کو دیکھ لیں۔ مسلمان حکمران تو بغیرت ہے نا، ان کے تو گٹوں میں ہی غیرت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی شجرہ نسب ہے، نہ ان کا کوئی خاندان ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے نا وہ آگا پیچ ہے، کئیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کے نمائندے ہیں نہیں۔ تو بہرحال مہدی حسن نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فتح دیکھنی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ علاؤالدین جہاں سوز نے غزنی کو فتح کیا محمود کے بعد، تو غزنی میں مرغیاں، گائیں، بھینسیں، بکریاں، انسان، بچے، اس نے کہا تھا ایک بندہ نہیں چھوڑنا اور زندہ جلانا ہے، زندہ جلا دیا علاؤالدین جہاں سوز نے۔ یہ شہاب الدین غوری کا بھائی تھا علاؤالدین جہاں سوز۔ بہرحال جی انہوں نے غزہ کے ساتھ وہی کیا ہے کہ اسرائیل کی فتح دیکھنی ہے تو غزہ کی حالت دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری اور تحریک لبیک والوں کی جو ہے وہ لڑائی ہوئی، میرے ساتھی زخمی بھی ہوئے، لیکن میں جو ہے اس ظلم کی اور اس فسادیت کی وہ مذمت کرتا ہوں۔ اگر ہم جو ہے نا وہ وی لا کی بات کریں تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ سہیل خان آفریدی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، کم عمر ترین وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی گئی ہیں۔ پہلا آرڈر انہوں نے یہ دیا ہے، انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی لکھ دیا ہے، پنجاب حکومت کو بھی لکھ دیا ہے کہ آج کے دن وہ اڈیالہ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو ہے اس کا دورہ کریں، کسی بھی جیل کا۔ اور انہوں نے بالکل پراپر، وہ علی امین گنہ پور والا نہیں کہ بیرسٹر سیف سے کہیں، بیرسٹر سیف آگے کسی کو فون کرے، آگے والے ہاں یا نہ کریں، انہوں نے بالکل پراپر جو ان کو اختیار ہے وہ طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ میں نے جی اڈیالہ آنا ہے۔ آج بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ رات کو رانا سنولو نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ سہیل آفریدی آئیں، ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ وہ طنز کر رہے تھے، لیکن اب پتہ چلے گا۔ اور پہلی اسائنمنٹ جو ان کو ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ جمعے والے دن جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا، جو افغانستان میں ہو رہا ہے، اس سارے پر پورے ملک میں احتجاج کا آرڈر دیا ہے خان صاحب نے۔ کل ان کی بہن نے یہ پیغام دیا کہ جمعے کو جو ہے وہ احتجاج ہوگا، یعنی کہ کل۔ تو یہ دو اسائنمنٹس ہیں آفریدی کی، ایک آج اڈیالہ جانا، وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، اور دوسرا جمعے والے دن احتجاج۔ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جب لڑنے کا وقت آیا ہے تو ایک مڈل کلاسیے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، پھر بعد میں ان کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ تو سعد رفیق صاحب آپ لوگ ڈائپر چینج کریں جنید صفدر کے، پھر جنید صفدر کا بچہ آ جائے گا، پھر آپ یعنی آپ کے سامنے کی بات ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی آپ لوگوں نے پچھواڑے دھوئے، پھر جو ہے نا آپ کی بات حمزہ شہباز پہ آ گئی، پھر آپ کی بات مکھیہ منتری پہ آ گئی، پھر آپ ظاہر ہے یہی کرنا ہے، یعنی شہباز شریف وزیر اعظم بنا اور حمزہ شہباز جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بنا، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بنا، حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر بنا، نواز شریف وزیر اعظم بنا اور مکھیہ منتری جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بنی، مکھیہ منتری یعنی بنی وہ اس کی بیٹی۔ تو آپ لوگ تو آہو نہیں آہو، آہو نہیں آہو، وہ ہماری پرانی فلمیں تھی نا
تو ایک ہیروئن سامنے کھڑی ہوتی تھی، پیچھے 10-12 جو ہے نا وہ میری طرح لگڑ لڑکیاں، وہ آہو نہیں آہو، آہو نہیں آہو. اب تو وہ ہیں آپ کے، حالانکہ آپ کے باپ زبردست آدمی تھے، ان کے پاس تو ویسپا تھا ماشاءاللہ، آپ کے پاس تو پراڈوز ہے اور پتنی کیا کیا ہے، پتنی یہ کاروبار ہمارے ہتھے نہیں چڑھتا. تو آپ ان کے ڈائپر چینج کریں. ادھر فرت اللہ بابر بختاور کے بچوں کے ڈائپر چینج کر رہا ہے، اس سے پہلے سونگتے پیے ہیں یہ لوگ کہ ہمارے لیڈروں کا یہ جو اندر سے مال نکلا ہے. تو وہ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا نا کہ جب آپ لوگ واش روم میں جو ہے نا وہ بیٹھے نا، تو جب آپ فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک نگاہ نیچے لازمی پڑتی ہے، اور وہ نگاہ اس لیے پڑتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ کیا اوقات ہے تیری، تو بڑا اڑتا ہے، جو تو زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، یہ ہے تیری اوقات، ہے نا. آپ نہیں واش روم جاتے، میں نہیں جاتا، یہ ہے تیری اوقات. یہ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا علیہ السلام کہ انسان کی نظر نیچے پڑ دی. تم لوگ پہلے سونگتے ہو، پھر کہتے ہو مجھے مست ماحول میں جینے دے، کیا لیڈروں کی اولاد کی خوشبو ہے. تم لوگ گندی نالی کے کیڑے، آہو نہیں آہو، آہو نہیں آہو. پہلے علی مین گناپور اس کا رشتہ دار تھا، علی مین گناپور سے پہلے محمود خان اس کا رشتہ دار تھا، محمود خان سے پہلے پرویز خٹک اس کا رشتہ دار تھا، عثمان، ان کی سیاست سے آپ اختلاف کریں، عثمان بزدار اس کا رشتہ دار تھا. بتائیں نا کون اس کا رشتہ دار تھا. تو یہاں پہ تو آپ لوگ ڈائپر چینج کریں. قمر الزمان کہرا ڈائپر، یوسف رضا گیلانی جو پوپ ہے یعنی ملتان کا، آپ لوگ ڈائپر، آپ کا ان لوگ سے کیا لینا دینا، آپ صرف حسرت سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد عمران خان نے آفر کی ہے کہ اگر آپ مخلص ہیں اور آپ امن چاہتے ہیں، اگر بگرام ایئر بیس کا چکر نہیں ہے، اگر معدنیات کا چکر نہیں ہے، مجھے نکالیں. مجھے کل انہوں نے آفر کی، میں جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں افغانیوں سے، میں بات کرتا ہوں، اگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو آپ میرا نام بدل دیں، مجھے پرول پہ رہا. یہ نہیں کہ وہ نواز شریف کی طرح یہ وہ، مجھے صرف ان سے بات کرنے دیں افغانیوں سے. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس کے باہر آنے کی خبر سے 50% دہشت گردی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے 3.5 سال گواہ ہیں، کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھا. اس نے کہا مجھے پرول پہ رہا کریں. پرول ہوتا ہے کہ آپ 10 دن 15 دن کوئی آپ اور ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے سیاسی، کہ صرف مجھے افغانیوں سے بات کرنے دیں، مجھے قبائلیوں سے بات کرنے دیں، مجھے سہیل آفریدی سے بات کرنے دیں. اگر خالص ہیں، مخلص ہیں، اگر فوجی بچانے ہیں اپنے بھی اور ان کے بھی، اگر امن قائم کرنا ہے تو مجھے چھوڑے، میں کر دیتا ہوں. آپ کو، آپ نہیں کر سکتے، میں کر دیتا ہوں. ہاں اگر کوئی براڈر چکر ہے، اگر بگرام ایئر بیس ہے، اگر امریکی اسلحہ ریکور کرنا ہے تو پھر آپ جانے اور آپ کا کام جانے. امن چاہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو میں جاتا ہوں، مجھے پرول پہ رہائی کریں، کھلی آفر ہے، کریں مجھے رہا. اب اگر کوئی اگر پاکستان کے ساتھ خیر یہ مخلص ہوتے تو اس کو اندر ہی کیوں رکھتے. اب اگر یہ مخلص ہیں تو اس کو کہیں کہ جی جائیں ملیں افغانیوں سے، ملے. حمید گل سخت ترین مخالف تھے پرویز مشرف کے. آپ کو تاریخ بتاتا چلوں، ایران کے ساتھ معاملات ہمارے خراب ہوئے، ایران کے، تو حمید گل کے ایرانیوں کے ساتھ بہت زبردست تعلقات تھے ساری عمر. تو مشرف نے حمید گل کو نمائندہ بنا کر ایران بھیجا تھا، حمید گل کو. حالانکہ حمید گل دن رات مشرف کی مخالفت کرتے تھے، وہ احتجاج میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن جب جہاں پہ باری آئی تو مشرف نے حمید گل کو بھیجا ایران کہ بات کرے ایرانی قیادت سے، اور حمید گل گئے کیونکہ پاکستان کا مسئلہ. تو اگر آپ خالص ہیں تو عمران خان کو نکالیں. دوسرا، عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کتنا لگیج لے کر جائیں گے اپنے ساتھ. یعنی پہلی بات یہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہے نا، 2028 میں نہیں ہوں گے، ہم تو روز یاد کراتے ہیں، 2030 میں ہوں گے، 2035 میں ہوں گے، 2050 میں ہوں گے، 2070 میں ہوں گے، 2095 میں ہوں گے. چلے 3000 شروع کر دیتے ہیں، 3010 میں ہوں گے، 3025 میں ہوں گے، 3080 میں ہوں گے، 4000 میں ہوں گے. چلیں اگلی ہم وہ اگلا پھینک 4000 میں، 4010 میں ہوں گے، 4050 میں ہوں گے. کبھی تو ریٹائر ہوں گے نا.
لیگسی کیا چھوڑیں گے؟ 9 مئی لیگسی میں یاد کیا جائے گا. سی سی ٹی وی فوٹیج بار بار لوگ کہتے رہے کہ ثبوت دیں. اچھا اس کے بعد ڈی چوک، یہ یادیں ہیں؟ کبھی کتاب لکھیں گے یا لوگ کتاب، ابھی تو لوگ چپ ہیں. میرے روزانہ ویورز کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو لیٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ گئے چلے پہ. حالانکہ میں کرتا کیا ہوں؟ کیا کرتا ہوں میں؟ کس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں؟ سوالات کرتا ہوں. یہ جو اب میں پوچھ رہا ہوں کہ جنرل صاحب کو 9 مئی کے حوالے سے یاد نہیں رکھا جائے گا کیونکہ ان کے دور میں ہوا. پوری دنیا جانتی ہے کہ یہاں پہ پالیسیاں کون بناتا ہے، یہاں پہ اصل میں حکومت کون کرتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. ٹرمپ کیوں کہتے ہیں مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل؟ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی فیلڈ مارشل نے ماسکو فتح کیا ہے، فیلڈ مارشل دوسری جنگ عظیم میں ایڈولف ہٹلر کو شکست دی ہے. مائی فیوریٹ فیلڈ کیوں؟ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. اچھا پھر ان کے حصے میں کیا آئے گا؟ ڈی چوک ان کے جو ہے نا وہ جب کتاب لکھی جائے گی کہ یہی آرمی چیف تھے. پھر کیا آئے گا؟ کشمیر میں نوجوانوں کو گولیاں. اب کشمیریوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے، ان کی قیادت پہ پرچے کاٹے جا رہے ہیں اور جو ان کے مطالبات تھے وہ ان پہ چون چراں کی جا رہی ہے کیونکہ لوگ ہٹ گئے، لوگ گھروں کو چلے گئے. وہ پھر پہاڑی ہیں، پھر نکل آئیں گے. ایک مرد صحرائی اور ایک مرد کوہستانی آپ کو بتایا ہے، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اچھا پھر بالکل جو اینڈ ہو گیا وہ مرید کے، وہاں سے ابھی لوگ کہتے ہیں دھواں اٹھ رہا ہے، وہاں سے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بندہ مرا پڑا ہوتا ہے. دعویٰ کرنے والوں کی تعداد 600 ہو گئی ہے. یعنی دعویٰ کرنے والے جو دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 600 تک جو ہے نا لوگ شہید ہو گئے ہیں. کیا لیگسی ہوگی جنرل صاحب؟ اور پھر کن لوگوں کے لیے؟ کل آپ آصف زرداری سے ملاقات کر رہے تھے، دنیا اس شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یعنی یہ جب کسی کو پہلے دور میں ہاتھ ملاتا تھا تو اخبار لکھتے تھے کہ ہاتھ ملانے والا اپنی گھڑی چیک کر لے. اس نے حامد میر کو کہا کہ ہاں فلاں جو پاپڑ والا ہے نا، فلودے والا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آئے. ٹی وی پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ نکال لیں، کہتا ہے آئے، ثابت کریں میں نے بھیجے. بتائیں آپ، حامد میر کا پروگرام نکال لیں، اس میں یہ کہتا ہے کہ ہاں جی فلودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. تو آپ بھی میرے اکاؤنٹ میں یار بھیج دیں، مہربانی کریں، کوئی 50 روپیہ میرے اکاؤنٹ بھیج دو، پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں آئے. خود کہہ رہا ہے. کل اس کے ساتھ بیٹھے تھے جنرل صاحب. پوری دنیا زرداری کو نہیں جانتی، پوری دنیا. یہ بیمبینو سینما کی ٹکٹ فروخت کرتا تھا، بلیک کرتا تھا، اور سپریم کمانڈر ہے. کن لوگوں کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ اور یہ لوگ جو آپ کو گالیاں دیں گے، یہ لوگ جو آپ کے متھے ماریں گے چیزیں، آپ لکھوا لیں مجھ سے. یہ کہیں گے، میں ابھی بتا رہا ہوں ہم جو جانتے ہیں ان کو کہ 9 مئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، سارا جرنیلوں نے کیا تھا. یہ کہیں گے ڈی چوک قرآن سر پر رکھ لیں گے، جرنیلوں نے کیا تھا. کشمیر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہیں گے. یہ ضیاء کو باپ کہتے تھے، اب عامر کہتے ہیں. باجوہ نے ان کو حکومت بنا کے دی. اور باجوہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں فیض حمید کو لٹکائیں. 2019 میں فیض حمید نے آفر کی کہ آپ حکومت بنا لیں. 18 میں الیکشن ہوا، اس فیض حمید کو آپ کہتے ہیں لٹکائیں. آپ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے. لیکن آپ کبھی اکیلے میں، کبھی تنہائی ہو، خاموشی ہو، کہیں پہ آپ بیٹھیں رات کو، کہ یہ آپ کی کیا لیگسی ہوگی؟ اور ان لوگوں کے لیے، ان جو ہے نا وہ دودھ پینے والے مجنوؤں کے لیے اور فضل الرحمان کے لیے عبداللہ بن ابی اتنا خوش ہوگا کہ فضل الرحمان بعد میں پیدا ہوا. یقین کریں، ان لوگوں کے لیے آپ کی یہ کیا لیگسی ہے؟ اور یہ عمران خان نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ نارمل حالات نہیں چاہتا.
یہ تو سیاسی شخصیات ہوتی ہیں جو کہ سموتھ حالات چاہتی ہیں، جو جمہوریت چاہتی ہیں۔ ڈکٹیٹر تو کھلی ولی چاہتا ہے، کھلی ولی، کہ ہر طرف کھلی ولی ہو، ہماری ضرورت رہے۔ بہرحال ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا لیگسی جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں گے۔ جب آپ 4010 عیسوی میں ریٹائر ہوں گے تو آپ کیا لیگسی چھوڑ کے جائیں گے، اور اپنی آنے والی جو ہے نا اولاد، وہ کس نام سے آپ کو یاد کرے گی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری کائنات کا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔